नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज हमारा है पारा नंबर 24 है। सूरह गाफिर भी कहते हैं, सूरह मोमिन भी कहते हैं इसको। आयत नंबर 7, अल्लज़ीना, जो लोग, यहमिलूना, हमल, हमल होता है उठाना, उठाए हुए हैं, अल अर्शा, अर्श, व मन हौलहु, हौलहु, और जो इसके इर्द गिर्द है, हौल इर्द गिर्द, युसब्बिहूना, युसब्बिहूना, वो तस्बीह कर रहे हैं, बिहम्दी, साथ तारीफ के, रब्बिहिम, अपने रब की। देखें जी, कुरान एक जिंदा किताब है। अल्लाह हमसे बातें कर रहे हैं। इसका हक है कि जहाँ अल्लाह की हम्द की बात की जाए, फौरन हम सबके अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो युमिनूना, और वो ईमान लाते हैं, बिही, इस पर, वो यस्तगफिरूना, इस्तगफार और बख्शिश मांगते हैं, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, आमनू, जो ईमान लाए, रब्बना, ए हमारे रब, वुस्सिअता, वुस्सत से है, तो अहाता किए हुए है, तो छाया हुआ है, कुल्ला, हर, शै, इन चीज का, रहमतन, अपनी रहमत, व इल्मन, और इल्म से, फगफिर, पस मगफरत से, पस माफ कर, लिल्लज़ीना, उन लोगों को, ताबू, जिन्होंने तौबा की, वत्तबअू, और पैरवी की, इत्तबा की, सबीला का, सबील रास्ता, और का, तेरे तेरे रास्ते की, वाक़िहिम, वाक़िहिम, ये काफ त और काफ, ये जो वाक़ी है ये है कि तू बचा, तू बचाएगा, अजाबा, अजाब, अल जहीम, जहन्नम के। बाप मुहावरा देखते हैं, आयत नंबर 7, लंबी आयत है, कि जो लोग अर्श को उठाए हुए हैं और जो इसके गिर्द हल्का बांधे हुए हैं, यानी कि किसने उठाया हुआ फर्श को? फरिश्तों ने, और जो हल्का बांधे हुए वो भी फरिश्ते हैं, वो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहते हैं, इस पर ईमान रखते हैं और मोमनों के लिए बख्शिश मांगते रहते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज को अहाता किए हुए है, तू जिन लोगों ने तौबा की और तेरे रास्ते पे चले, इनको बख्श दे और दोज़ख के अजाब से बचा ले। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 7, बल्कि 7 से लेके 9 तक, मुसलमान कफारे मक्का के जुल्म सितम से बहुत दिल शिकस्ता। इस पर यहाँ पे तसल्ली दी जा रही है कि तुम इन रजील लोगों से क्यों रंजीदा होते हो। तुम्हारा तो वो मर्तबा है कि अर्श इलाही के हामिल और इसके गिर्द, इसके जो गिरदो पेश हाजिर रहने वाले फरिश्ते तुम्हारे हामी हैं, मददगार हैं, तुम्हारे साथ गहरी दिलचस्पी और हमदर्दी रखती हैं, तुम्हारे हक में अल्लाह के हुजूर सिफारिश कर रहे हैं, बख्शिश की दुआएं मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप सोचते हैं हमारी इतनी औकात, इतनी, कि जो फरिश्ते हैं हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। तो इन दन दनाने वाले कफारे मक्का के मुकाबले में दूसरी तरफ मुसलमान थे, जिन पर काफरों ने अरसा हयात से उनके ऊपर जिंदगी तंग की हुई थी। इस वजह से कुछ मुसलमान मक्का को खैर बात करके हबशा की तरफ हिजरत करके चले गए थे। इनकी तसल्ली और दिलजोई की खातिर अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारे हक में तो अर्श को उठाने वाले फरिश्ते और आसपास रहने वाले सबके सब दस्त बदुआ रहते हैं। और ये फरिश्ते क्या करते हैं? अल्लाह की हम्दो सना करते हैं। यही इनका वजीफा और रूहानी खुराक है, यानी कि फरिश्तों के मुंह से हर वक्त अल्लाह की हमदो सना निकलती है। और पर उसके साथ अल्लाह ताला यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसके साथ तुम्हारे लिए भी दुआएं हो रही हैं, क्योंकि फरिश्ते वही कुछ करते हैं जो अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देता है। इससे मालूम होता है कि अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया है कि वो मोमिनों के हक में दुआ और इस्तगफार करते रहा करे। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ने फरिश्तों को कहा है, और आप देखिए कि फरिश्ते को दुनिया में कितने हैं। और अब इससे एक जो कंक्लूजन निकलता है, वो हम ये कहते हैं कि ईमान का रिश्ता ना सिर्फ जोग्राफी हदूद का पाबंद है, बल्कि अर्शियों और फर्शियों सबको एक रिश्ते में मुंसलिक कर देता है। सुभान अल्लाह। यानी कि अर्श के उठाए हुए जो फरिश्ते हैं और जो उनके इर्द गिर्द हैं,
اور فرش میں بیٹھے ہوئے جو مومنین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک رشتے میں پرو دیا. آپ دیکھتے ہیں ہر انسان کے پیچھے جہاں شیطان لگا ہوا ہے پر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے فرشتے بھی رکھے ہوئے ہیں. اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، وہ ہر وقت مومنوں کے حق میں دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ جو فرمایا کہ ملائکہ اللہ پر ایمان لانے والوں کے حق میں بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے ایمان کا رشتہ ہی وہ اصل رشتہ ہے جس نے عرشیوں اور فرشیوں کو ملا کر ایک دوسرے سے وابستہ کر دیا ہے. تو بتائیں آج آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم فرش والے عرش والوں سے مل جائیں، اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا؟ اس اللہ پہ یقین رکھنا ہوگا، اس اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہوگا. اور اسی تعلق کی وجہ سے عرش کے قریب رہنے والے فرشتوں کو زمین پر بسنے والے خاکی انسانوں سے محبت پیدا ہوتی ہے جو ان کی طرح اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے، ربنا وسعت کل شیء رحمت و علما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم. فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب، جن لوگوں نے توبہ کر لی اور تیری فرمانبرداری کا راستہ اختیار کر لیا، ان کو ان کی کمزوریوں کے باوجود اپنی رحمت کی بنا پہ معاف کر دیجیے. سبحان اللہ. اب دیکھیے فرشتے تسبیح بھی کر رہے ہیں اور ساتھ لوگوں کے لیے دعائیں، ان کی بخشش کی دعائیں بھی مانگ رہے ہیں. یہ آیت مکی ہے اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش والوں کو فرش والوں عرش والے فرش والوں یعنی کہ اہل ایمان سے محبت رکھتے ہیں. نہ صرف محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے حکم ہی دے دیا کہ میرے فرش والوں کے لیے دعائیں بھی کرتے رہو. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہاں پہ جو اگلا یہاں پہ بس لفظ آتا ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے بہت وسیع ہے، اسی طرح اللہ کا علم بھی بڑا وسیع ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے سارے حالات، ان کے گناہوں، ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات تک سے واقف ہے. تو لہٰذا جو لوگ توبہ کر چکے ہیں، اب یہاں پہ ایک ریکویسٹ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ توبہ کر چکے ہیں، جو تیری سبیلا کا وتعو سبیلا، جو تیری راہ پہ گامزن ہو چکے ہیں، تو اللہ ان کے گناہ معاف کر دے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. آمین ثم آمین. یہ دعا ہم سب اپنے لیے بھی مانگتے ہیں، پوری امت کے لیے مانگتے ہیں. آیت نمبر 8، ربنا اے ہمارے رب. اب پھر وہی دعا کا بقیہ حصہ ہے آیت نمبر 8 میں، جیسے یہ 7 سے لے کے 9 تک آیات ایک کنٹینیوٹی میں ہے. ربنا اے ہمارے رب، وَأَدْخِلْهُمْ اور داخل کر ان کو، جنتی باغات میں، عدن ہمیشہ رہنے والی، اللہ تھی وہ جو، وَعَدْتَهُمْ آپ ورڈنگز کو غور سے دیکھیں، واو آئین دال وعدہ، تو نے وعدہ کیا ان سے، ومن اور جو، صالحہ صالحہ ہے، نیک ہے، من سے، آبائہم آبا و اجداد ان کے باپ دادا، وازواجہم اور ان کی ازواج، وذریاتہم اور ان کی ذریت، ان کی اولادیں، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے. پھر اللہ کی کوالٹیز بیان کی جا رہی ہیں مزید. آیت نمبر 8 کا با محاورہ ترجمہ ہے اور دعا کا حصہ ہے. اے ہمارے پروردگار، آپ سب نے آمین ساتھ کرنا ہے، اس دعا کا ترجمہ ساتھ پڑھیں. کیا پتا اللہ تعالیٰ کی کس پیارے بندے کی اللہ تعالیٰ کو ادا، کسی کی بات پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری فرشتے بھی آمین پر سم آمین کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پہ قبولیت کی سٹیمپ لگاتے ہیں. اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہو، ان کو بھی، بے شک تو غالب حکمت والا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مزید دعا ہے کہ جو لوگ نے توبہ کر لی، جو تیرے راستے پہ چل گئے، ان کو عذاب جہنم سے بچا لے. مزید دعا کی جا رہی ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے والدین، ربنا ادخلہم، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے ساتھ ان کے والدین، شریک زندگی اور ان کی اولاد کو بھی جنت میں داخل کر دے. سبحان اللہ. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب خاندانوں کو، پوری فیملیز کو جنت، کیا جنت الفردوس عطا فرما. اللہم انی اسألک جنت الفردوس. جی
میں تو اس دعا کے اندر کھوئی ہوئی تھی، پتہ نہیں آپ لوگ بھی کھوئے ہوئے تھے کہ نہیں، کہ کتنی خوبصورت اور مکمل دعا ہے اس میں، جی بالکل، ماشاء کہ اللہ. اگرچہ دوزخ کے عذاب سے بچ جانا ہی بہت بڑی کامیابی ہے. جو پچھلی آیت کا ٹکڑا تھا نا، ساتویں آیت میں دعا کا حصہ یہ تھا کہ جو لوگ توبہ مانگ رہے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں ہیں، ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، یہی بہت بڑی کامیابی تھی. اور یہ خالصتاً اللہ کی مہربانی اور اللہ کے فضل سے ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچا کے ہمیں جنت میں داخل کر لیں گے تو یہ اللہ کا دوسرا بڑا انعام ہوگا، اللہ کی دوسری بڑی مہربانی ہوگی. واضح رہے کہ دوزخ کے عذاب سے بچ جانے کا لازمی نتیجہ نہیں کہ اسے جنت میں داخلہ مل جائے گا. آپ کو پتہ ہے اصحاب اعراف دوزخ کے عذاب سے تو بچا لیے گئے، لیکن وہ جنت اور دوزخ کے ایک درمیانی مقام اعراف میں ہوں گے اور اس بات کے منتظر ہوں گے کب ان پہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے اور انہیں جنت میں داخلے کی اجازت مل جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے اعراف والے کون ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ ابھی ہم نے دورہ قرآن میں بہت ڈیٹیل سے کیا تھا. جی، اعراف والے وہ لوگ ہیں. جی سائمہ، میرا خیال ہے جو جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے شاید. جی، جزاک اللہ، ہے جزاک اللہ. ہے نا؟ بالکل بالکل ٹھیک کہا. اور اچھا. اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو شہید ہوئے لیکن یہ والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کرنے گئے تھے. تو جو ان کی شہادت کا خون تھا وہ انہیں جہنم میں آنے سے روک رہا تھا، اور ان کی جو والدین سے پوچھ کر نہیں گئے تھے، والدین کی نافرمانی اجازت سے نہیں گئے تھے، اس وجہ سے وہ جنت ان کو اپنے اندر آنے سے روک رہی تھی. تو یہ ایک مقام اعراف میں رہیں گے اور ان کے ریزلٹ لیٹر آن ہوں گے. اور یہ دونوں طرح کے سین دیکھ رہے ہوں گے، جنت والے لوگوں کے ساتھ بھی ان کے معاملات اور جہنم والے لوگوں کے ساتھ جو ان کے عذاب ہوں گے ان کو دیکھ رہے ہوں گے اور ڈر رہے ہوں گے، سہم رہے ہوں گے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. تو یہاں جو میں آپ کو بات بتانے لگی ہوں، جو میں کیا اللہ تعالیٰ یہاں بتانے لگے ہیں کہ جہنم سے ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. ساتھ ہم دعا مانگتے ہیں اللہم انی اسالک جنت الفردوس. تو یہ دوسرا بڑا انعام ہے کہ جہنم سے تو بچا لیکن جنت میں بھی داخل کر. اور تیسری خوبصورت بات جو اسی آیت میں بتائی گئی ہے، آخرت میں ہر شخص کو صرف اپنی فکر لاحق ہوگی. نہ باپ بیٹی کی طرف توجہ دے گا، نہ بیٹا باپ کی طرف. کوئی رشتہ دار کسی دوسرے کے کام نہ آئے گا. اور جب فیصلے کے بعد نیک لوگوں کو جنت مل جائے گی تو ان کے لیولز ہوں گے، ان کے درجات ہوں گے. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ کہ اب آپ جہنم سے بچ کے لیول 1 لیول 2 جنت میں داخل ہو گئے، لیول 2 لیول 3 اب اس میں آپ کے اکارڈنگ ٹو یور مارکس، اکارڈنگ ٹو یور نیک اعمال ہماری گریڈنگز ہو رہی ہیں اے پلس. ٹھیک ہے؟ اب وہ جو سب سے ماشاءاللہ بہت نیک ہوں گے وہ اللہ کے پینٹ ہاؤس میں جنت الفردوس کے سب سے ٹاپ موسٹ اوپر والے فلور میں ہوں گے. پھر اس کے بعد یہ سب تمام جو ہوں گے نا ہماری گریڈنگز ہوں گی. پھر جب یہ تمام گریڈنگ ہوگی سب لوگ جب اپنی سیٹل ڈاؤن کر لیں گے تو قیامت والے دن تو انسان کو نا نفسی نفسی اپنی ہوش نہیں ہوگی. جو ہم نے پچھلی سورہ زمر میں ایک قیامت کا سین تھا کہ آج ماں کو اپنی اولاد سے یا اپنے شوہر سے بہت محبت ہے، لیکن اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب چل رہا ہوگا کہ وہ دیکھے گی کہ میرے بچے کو ایک نیکی مل گئی تو یہ جنت آ سکتا ہے، یا میرا ہسبینڈ کو ایک میں نے نیکی دے دی تو وہ اس وقت وہ مجاز نہیں ہوگی، اس کے کنٹرول میں نہیں ہوگا کہ وہ دیکھ سکے. لیکن جب جنت میں آپ سیٹل آؤٹ ہو جائیں گے، جب ہمیں سب کو اپنے اپنے مقام مل جائیں گے، اس کے بعد ہمیں کون یاد آئے گا؟ بتائیں کون بتائے گا؟ ہمارے پیارے نبی. پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہی ہوں کہ نہیں. پیارے نبی تو ماشاءاللہ الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اپنی فیملیز یاد آئیں گی. اچھا ہاں جی. ایسی ہے نا، ہاں جی آپ نے بالکل. زوجیت، شوہروں کو بیویاں، بیویوں کو شوہر، پھر ان کو اپنی اولادیں یاد آئیں گی. اسی لیے میں اکثر کہتی ہوں نا کہ دنیا کا پہلا رشتہ حضرت آدم حوا میاں بیوی کا، اور دنیا میں آخرت میں بھی جو آخری جو ہمارا رشتہ ہوگا وہ بھی میاں بیوی کا ہی ہوگا، یعنی کہ اور پھر اولاد. تو ان کی اب جب ہم لوگ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے جنت میں تو پھر سوچیں گے او ہو ہماری اولاد کیا ہے. الحمدللہ اگر والدین بہت نیک ہیں اور وہ اونچے درجے میں ہیں اور اولاد ماشاءاللہ نیک ہے اور وہ نچلے درجے میں ہے، اور کہیں گے اللہ کسی طرح مل جائیں ہم ان کو، تو اللہ تعالیٰ تیسرا بڑا لیول انعام کیا کرے گا؟ جو چھوٹے لیول سے ہوگا اس کو موو آؤٹ کر کے اس کو اس کے بڑے لیول میں پہنچا دیا جائے گا. یعنی کہ
اولاد والدین نیک ہیں اور وہ اوپر والے لیول میں ہیں جنت کے، تو اولاد نیچے سے موو ہو کے والدین کے پاس چلی جائے گی الحمدللہ. اور اللہ کے کرم سے کسی کے اولاد زیادہ نیک ہے اور وہ اوپر کے درجے میں ہے اور والدین نیچے والے درجے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ فیملیز کو کیسے ملائے گا کہ نیچے سے لیول سے اوپر لیول میں ان کو موو کر دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے، یہ ان فرشتوں کی دعا کی وجہ سے جو انہوں نے خود ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سکھائی کہ ان کی کم درجے والی اولاد کو اونچا درجہ عطا کر کے ان کے والدین سے ملا دے. اسی طرح بیویوں کو بھی ان کے شوہروں سے ملا دے اور سارا کنبا فیملی ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے. سبحان اللہ، کیا سین ہوگا، امیجن کریں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور یہ انعام اللہ تعالیٰ جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تسبیح کے ساتھ. یعنی کہ فرشتے جو ہیں ایک نوری مخلوق ہے، بائی ڈیفالٹ ان کے اندر انکار کا وہ مادہ ہی نہیں ہے. یعنی کہ دے کانٹ سے نو، دے کانٹ نافرمانی ان کے اندر وہ ہے ہی نہیں کہ وہ حکم انہوں نے نہیں. اللہ نے حکم دیا تسبیح کرو اور میرے بندوں کے لیے دعا کرو. اور دعا بھی دیکھیں کتنی خوبصورت دعا، کتنی پیاری دعا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو گھیر لے. جو توبہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو تیرے راستے پہ چل رہے ہیں، ان کو جہنم سے بچا لے. اے میرے رب، ان کو بہشتوں میں داخل کر لے جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. ان کے باپ دادا، ان کی بیویاں، ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہیں ان سب کو ملا دے. بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے. سبحان اللہ. آمین ثم آمین. آیت نمبر 9. سب آمین ثم آمین کہہ لیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں جنت الفردوس میں اسی طرح محفل جمائے اللہ کا ذکر کریں، اپنی فیملیز کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کریں. آیت نمبر 9. واقعہم، یہ پہلے لفظ آیا آیت نمبر 7 کے اینڈ میں واقعہم. تو واقعہم اور بچا ان کو السیئات. سیئات یہ ہوتا ہے گناہ، اور سیئات اس کا پلورل برائیاں، عذابوں. ومن اور جس کو تقی، تقا جیسے ابھی یہ بھی وہی ہے واقعہم، یعنی کہ تقا یا تو بچا لے سیئاتی عذابوں سے، یومئذ اس دن، فقط تو بے شک، رحمتا تو نے اس پہ رحمت فرمائی. وذالک اور یہ ہوا وہ الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بامحاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 9. اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، اور جس کو تو اس روز عذابوں سے بچا لے گا تو بے شک تو نے اس پہ مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے. ایک اور لیول، ایک اور دعا آیت نمبر 9 میں، آیت کی دعا کا ایک حصہ کہ ان کو عذابوں سے بچا کے رکھ، ان پہ مہربانی فرما دے. کیا کہ ان کو دنیا میں غلط عقائد، گمراہی، آفات، مصائب سے بچا لے. یعنی کہ دنیا میں کرم، یہ جو فرشتے دعا کر رہے ہیں، یہ کیا ان کو دنیا میں ہی، اللہ سے بھی ہم دعا مانگتے ہیں، کتنی آزمائشیں ہمارے پر دنیا میں آتی ہیں، جانی، مالی، روحانی، کس کس لیول کے ہم پر آتے ہیں آزمائشیں، پریشانیاں، اس کی بھی دعا. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی بچا لے. اور روز قیامت کی برائیاں، یعنی کہ میدان حشر کے ہال، سائے سے محرومی، پیاس، سخت محاسبہ، اور ساری مخلوق کے سامنے انسلٹ ہونے کا جو ایک فیئر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچا لے. کتنی خوبصورت دعا ہے. اب یہاں پہ آیت نمبر 9 میں سیئات کے 3 معنی ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ جو لکھنا چاہتا ہے وہ لکھ لیں. ایک معنی ہے غلط عقائد، بگڑے ہوئے اخلاق، برے اعمال. پہلا تو میننگ یہ ہے، یعنی کہ گناہ ہی ہے نا کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، آپ کے اعمال ٹھیک نہیں ہے. دوسرا گمراہی، ڈی ٹریک ہو جانا، اعمال بد کا وبال. تیسرا سیئات کا مطلب ہے آفات اور مصائب اور تکلیفیں، خواہ وہ دنیا کی ہوں، عالم برزخ کی ہوں. عالم برزخ کس کو کہتے ہیں جی، کون بتائے گا؟ عالم برزخ is a transit time. This is a short duration. مرنے کے بعد اور زندہ ہونے سے پہلے جو مقام ہمیں عطا ہوتا ہے وہ برزخی زندگی ہے، چاہے وہ قبر میں ہے، چاہے کہیں ہے راکھ بن کر آپ جل گئے ہیں، آپ کسی درندے نے کھا لیا، کسی بھی فارم میں، وہ برزخی زندگی ہے.
تو یہاں پہ کتنی مکمل دعا ہے کہ وہ مصائب تکلیفیں چاہے وہ دنیا میں ہیں، عالم برزخ میں ہیں یا عالم قیامت کی ہیں، یہاں پہ تینوں قسم کی برائیاں مراد ہیں۔ تو اس روز محشر کی برائیوں سے مراد اس دن کی ہولناکیاں ہیں، انتہائی جو ان کی ہیٹ انٹینسٹی ہے، شدت پیاس ہے، اپنے محاسبے کا خوف ہے، اللہ محاسبنی حسابا یسیرا، پھر یہ کہ سب کے سامنے میرے جرم آ جائیں گے، یہ اتنا بڑا آسمان میں میری زندگی کی بایوگرافی چلے گی، وہ کام جو میں لوگوں سے چھپ کے کرتا تھا وہ سب کو پتہ چل جائے گا، تو یہ تمام چیزیں آ جائیں گی۔ یعنی جب وہ دیکھیں گے کہ جن چیزوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے تو وہ حقیقت بن کر سامنے آ گئی، اور جس طرح بے راہ روی کی زندگی انہوں نے گزاری تھی اور مومنوں پہ ظلم و ستم ڈھانے کے لیے انہوں نے جو جو ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم آیت نمبر 8 تک پہنچے تھے نا کہ لیول میں اللہ تعالیٰ اپنی فیملیز کو اکٹھا کر دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ مزید دعا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان تمام برائیوں سے، ان تمام عذابوں سے، چاہے وہ دنیا میں پریشانیاں تھیں چاہے وہ آخرت کی شرمندگیاں تھیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ بچا لے، آمین ثم آمین۔ فقد رحمتا، اور یہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ آپ کی مہربانی سے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار بتا دیا، وذالک، اور یہی کامیابی بڑی، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج ہماری دنیا میں کامیابی کیا ہوتی ہے؟ اچھا گھر، بچوں کے اچھے اسکولوں میں ایڈمیشن، اچھی جگہوں کی شادیاں کر دینا، اچھی لائف سٹائل کر دینا۔ ہم دنیا میں اپنی کامیابی کا معیار یہ لیتے ہیں، اور یہاں پہ کیا کامیابی کا معیار ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں ہماری کامیابی کا معیار اور ہمیں بتا دیا کہ فرشتے کس طرح فرش کے ہم فرشی لوگوں کے ساتھ عرش والے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے رشتہ بنا دیا، اور اس ایمان کی وجہ سے فرشتے ہمارے لیے اتنی بہترین دعائیں کر رہے ہیں، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، یہ ہمارا رکوع مکمل ہو گیا اور کلاس کا ٹائم بھی۔ آپ میں سے کوئی سوال آپ میں سے کوئی کرنا چاہتا ہے الحمدللہ تو آپ کر سکتے ہیں جی۔ اینی کوسچن ریگارڈنگ اٹ؟ آج ہم نے ماشاءاللہ 9 آیات پڑھی ہیں۔ یہ ایک آپ نے اس میں ایک بتایا تھا نا کہ کچھ لوگوں کا پتہ نہیں جہاد قبول نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے والدین کی نافرمانی کی تھی، وہ تھوڑا سا مجھے کچھ کنفیوژن سا رہا ہے۔ اچھا، وہ آپ نے دورہ قرآن میں شاید نوٹ نہیں کیا ہوگا۔ سورہ اعراف، سورہ اعراف ایک پوری جی سورت ہے، اور اس اچھا، وہ سورت میں، بھول ہاں جاتا جی، ہے آج تو کل۔ اس سورہ اعراف میں جہاں لفظ اعراف آیا ہے اسی کے نام پر پوری سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اور اچھا اعراف ایک جگہ ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک ٹیلا ہے، ایک واللہ عالم وہ کیا جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ لوگ رکھے جائیں گے جن کا رزلٹ لیٹر آن ہوگا، جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر کی ہوں گی۔ گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ یعنی کہ جی، سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ ہاں جی، جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے۔ اور جس کے لیے میں نے آپ کو ایک رائے بتا دی کہ ہمارے اسکالرس کہتے ہیں، ایک کسی ریفرنس سے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ شاید ان میں وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے جہاد کیا اور شہید ہو گئے، لیکن یہ اپنے والدین کی اجازت کے بغیر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو شہادت کا خون ان کو جہنم میں ڈالنے سے روک رہا تھا کہ جہنم میں نہیں آنا، کیونکہ تو شہید ہیں، اور ہاں جی، والدین کی اجازت کے بغیر انہوں نے جہاد کیا تھا، تو والدین کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو جنت جو ہے وہ انٹری نہیں دے رہی ہوگی، اور یہ ان کا رزلٹ لیٹر آن ہوگا، اور یہ پھر اس وقت تڑپ رہے ہوں گے کہ ہمارا کیا انجام ہوگا۔ اور اسکالرز ہی کے بقول کہ ان کو ولی عالم کتنی دیر رکھا جاتا ہے، اور ایونچولی یہ جنت ہی میں جائیں گے۔ لیکن آپ سوچیں کہ جب آپ کا رزلٹ لیٹر آن ہو تو آپ کتنے کشمکش میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، انزائٹی لیولز آپ کے کتنے ہائی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا انجام ہوگا۔ اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں جہنم کے زبردست شعلے اور اس میں لوگوں کا حالات، اور پھر جنت میں جو پکنک موڈ ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میاں پتہ نہیں میرا کیا فیصلہ ہوگا۔ تو اس کو کہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ سورہ اعراف اگر دوبارہ کی تو پھر اور ڈیٹیل سے کر دیں گے جی۔ اور کوئی سوال؟ چلے جی، وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔